मेरी लालची सास ने मेरी बेटी का सौदा एक ऐसे मर्द से कर दिया जो बे औलाद था। वो आदमी मेरी बेटी को मेरी सास से पूरे 2 लाख में खरीदने वाला था, क्योंकि मेरी सास ने मुझे कहा था कि मैं जब भी बेटी पैदा करूंगी वो हर बार किसी बे औलाद जोड़े को मेरी बेटी बेच देगी। मेरी सास का कहना था कि उसे सिर्फ बेटे चाहिए, बेटियों से उसका दिल भर चुका है। इसलिए मैं बेटी के पैदा होते ही उसे उठाकर अस्पताल से भाग गई। मैं भागते भागते बहुत दूर आ चुकी थी। मैं मुसलसल 2 घंटे से भाग रही थी। मुझे पता था कि वो लोग मुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे होंगे। मैं जिन हालात से गुजरी थी, मेरे लिए इस तरह मेरा भागना ही मेरी जिंदगी था। जब मैं थक गई तो सड़क पर बैठकर रोने लगी। मुझे चक्कर भी आ रहे थे जब एक गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। अंदर से एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी निकले और मुझे यूं रोता देखकर मुझे अपने घर ले गए। अब मैं उन्हीं के साथ रहा करती थी। मैंने उन्हें झूठ बोल दिया था कि मेरा शोहर मर गया है और ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। जब मेरी बेटी 1 साल की हुई तो उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा लंदन से वापस आ रहा है और वो उससे मेरी शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं निकाह पर निकाह कैसे कर सकती थी, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। जब उनका बेटा वापस आया तो उसे देखते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। वो भी मुझे देखते ही पागल हो गया था, क्योंकि वो तो मेरा नाम मरियम है। मैं एक यतीम लड़की हूँ। माँ बाप की वफात के बाद मुझे मेरी पड़ोसन ने गोद ले लिया था, क्योंकि खानदान में मुझे संभालने वाला कोई ना था। तब मैं 8 साल की थी। मैं अपनी पड़ोसन को चच्ची और उनके शोहर को चच्चा कहती थी। वो दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। चच्चा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन चच्ची के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक बोझ थी। और जब चच्ची को पता चला कि उनका इकलौता बेटा मुझ जैसी यतीम पर अपना दिल हार बैठा है, तो उनके गुस्से की कोई इंतहा ना रही। एक दिन खामोशी से उन्होंने मेरा रिश्ता दूसरे शहर में मौजूद अपने रिश्तेदारों से जोड़ दिया। चच्चा बहुत बूढ़े हो गए थे और बीमार रहने लगे थे, इसीलिए चच्ची के आगे उनकी एक ना चली और चच्ची ने कुछ दिनों बाद अपने चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में मेरा निकाह जवाद से करा दिया। चच्ची का बेटा उन दिनों अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए दूसरे मुल्क गया हुआ था और चच्ची ने उसकी गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया था। मैं पहले ही से बेआसरा और यतीम बच्ची थी। चच्ची के टुकड़ों पर पल पल कर जवान हुई थी, इसलिए उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं चच्चा के गले लगकर बहुत रोई थी और अपने शोहर जवाद के साथ दूसरे शहर चली आई थी। मुझे लगा था कि मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है। मेरा शोहर दुख सुख में मेरे साथ होगा। माँ बाप की जो कमी मेरी जिंदगी में एक खला पैदा कर चुकी थी, शायद अब वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये रिश्ता मेरे लिए जलते अंगारों से कम नहीं होगा। जवाद के घर में बहुत सारे लोग थे। जवाद के 7 बहन भाई थे और सबके सब जवाद से छोटे थे। जवाद सबसे बड़े थे और मैं घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, लेकिन मुझे बहू नहीं, दरअसल नौकरानी बनाकर लाया गया था। शादी की पहली रात जवाद ने मुझे यकीन दिलाया कि वो हर मुश्किल में मेरा साथ देंगे और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सारी रात वो मुझ पर अपनी बेपनाह मोहब्बत लौटाते रहे और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे दिल की बंजर जमीन पर बारिश की ठंडी फुहार बरस रही हो। लेकिन ये खुशी मुझे ज्यादा वक्त के लिए मुयस्सर नहीं आई थी और हर बार की तरह इस बार भी मैं खाली हाथ ही रह गई थी। खुशियां एक दफा फिर मुझसे रूठ गई थी और आजमाइशों ने मेरे मुकद्दर में अपनी जगह बना ली थी। शादी के अगले दिन ही मुझे मेरी औकात का अंदाजा हो गया, जब मेरी सास ने सुबह सवेरे ही बुरी तरह हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया और मेरे दरवाजा खोलते ही मुझे देखकर मुझ पर बरसने लगी। मैं हैरानो परेशान सी खड़ी उन्हें देख रही थी और वो बस बोलते ही जा रही थीं। उनके लफ्जों की तपिश ने मेरे वजूद को झुलसा दिया था। वो कह रही थी कि मैं तुझे यहाँ अयाशी करने के लिए नहीं लाई। तुझ जैसी यतीम को खाली हाथ लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि तू आज से इस घर के सारे काम काज देखेगी। सुबह के 8 बजने वाले हैं और तू अभी तक महारानी बनकर सोई पड़ी है। तेरी चच्ची ने ये कहकर तुझे हमारे पल्ले बांध दिया था कि तू बहुत ही काम वाली है और चाको चौबंद लड़की है, लेकिन मुझे तो कोई काम चोर मालूम होती है जिसे सुबह उठने की ही आदत नहीं है।
اپنی ساس کے لہجے اور لفظوں کو سن کر میں زمین میں گڑ گئی تھی۔ میری پڑوسن چچی نے مجھے جان بوجھ کر اس دلدل میں دھکیلا تھا اور جواد کی ماں نے مجھے ایک نوکرانی کے طور پر قبول کیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو میری بڑی نند کہنے لگی کہ ہمارے بھائی کو اپنی اداؤں میں پھنسانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ میرا بھائی اماں کے سوا کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اس گھر سے دھکے دے کر تمہیں نکال دوں۔ بڑی نند کی بات سے اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ صاف اور سیدھے لفظوں میں مجھے دھمکا رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن میری آنکھوں کے کٹورے پانی سے بھر گئے تھے۔ میں نے باورچی خانہ سنبھال لیا اور تیزی سے سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی جواد کمرے سے اٹھ کر باہر آئے اور مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے مقدر میں کیا لکھا گیا ہے۔ میں ساری زندگی ایسے ہی طنز تانے سنتے آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں جواز سے ملنے کے بعد میں نے بہت سی خوش فہمیاں پا لی تھیں۔ دل کو ایک امید ہو گئی تھی کہ اب میری زندگی میں بھی ایک مضبوط سہارا آ گیا ہے، لیکن جب یہ امید پوری طرح ٹوٹی تو میں خود کو سنبھال نہ پائی اور کرچی کرچی ہو گئی۔ میری بڑی نند نے ٹھیک کہا تھا کہ جواد اپنی ماں کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ صبح سے لے کر رات تک میں بادلوں کی طرح گھر کے کاموں میں جٹی رہتی، اور رات گئے جواد جب مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ تھکن سے میرا وجود ٹوٹ رہا ہوتا اور مجھے جواد بالکل بے معنی معلوم ہوتا۔ زندگی بہت بری طرح مجھے مات دے چکی تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے جب ایک دن میری زندگی میں ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا آیا۔ وہ میری زندگی میں ایک انوکھا سا سکون بخش گیا۔ کافی دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، لیکن میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہی تھی، اور جب ایک دن گھر کے کام کرتے ہوئے میں بری طرح چکرا کر گری تو مجبوراً میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں، اور اس خبر نے جیسے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ڈاکٹر نے مجھے نئی زندگی کی نوید سنائی ہو۔ میں خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ خبر جواد کو پتہ چلے گی تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ لیکن میری خوشی اس وقت مٹی میں مل گئی جب میری ساس نے کہا کہ انہیں لڑکا چاہیے۔ اگر میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ لڑکا یا لڑکی یہ سب تو خدا کی مرضی تھی، میں بیچاری کیا کر سکتی تھی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی اگر میری ساس کو لڑکا چاہیے تو وہ لڑکی کی پیدائش پر ضرور اسے نقصان پہنچائیں گی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی اذیت میں بدل گئی، اور میں اٹھتے بیٹھتے دن رات یہی سوچنے لگی کہ اگر میرے گھر لڑکی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا۔ کئی دفعہ میں نے جواد سے اس بارے میں بات کرنا چاہی، لیکن جواد ہمیشہ یہی کہتے کہ تم ابھی سے اس بارے میں کیوں سوچتی ہو، خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہیں بیٹے سے نواز دے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جواد پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی صحیح اور غلط میں فرق کیوں نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے گھر میں مجھ پر کس طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں، ان کی ماں کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے، لیکن جواد نے کبھی بھی میری طرف سے ایک جملہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ مجھے حاملہ ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے، اور 6 مہینے میں نے پوری طرح اذیت میں ہی گزار دیے تھے۔ اب تو مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میں ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہوں۔ بس اب ہر وقت ایک ہی سوچ مجھ پر حاوی رہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں گے۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر انہوں نے میری بیٹی کو مار دیا تو میں کیا کروں گی۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے لے کر فرار ہو جاؤں گی۔ مجھے جواد سے کوئی خاص توقع نہیں تھی۔ جواد نے آج تک کبھی میرے حق میں ایک بات تک نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کیا کرتے، وہ تو اپنی ماں کے ہر حکم پر سر جھکا دیتے تھے، اور میری ساس کو صرف اور صرف بیٹا ہی چاہیے تھا۔ جواد کو نوکری کے سلسلے میں کچھ دن گھر سے باہر بھی گزارنے پڑتے تھے، اور ایسے ہی دن چل رہے تھے جب ایک روز میری سب سے چھوٹی والی نند نے مجھے ایک بات بتائی جسے سن کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب سے میری ساس کو پتہ چلا ہے کہ میں بیٹی کو جنم دینے والی ہوں، پہلے تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ میری بیٹی کو کہیں پھینک آئیں گی، مگر اب انہوں نے میری بیٹی کا سودا ایک آدمی کے ساتھ کر دیا ہے
جو بہت امیر ہے اور بے اولاد ہے، وہ میری بیٹی کے بدلے میں میری ساس کو پورے 2 لاکھ دے گا۔ یہ بات سن کر میں کانپ گئی تھی۔ پھر اچانک مجھے درد ہونے لگا۔ میں نے اپنی ساس کو اپنے جسم میں اٹھنے والے درد کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ پہلے سارے کپڑے دھو لو، پھر میں تمہیں ہسپتال لے کر چلوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ میری ساس اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے۔ میری ساس کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا، اور میں نے جب سارے گھر کے کپڑے دھو لیے تبھی میری ساس مجھے ہسپتال لے کر گئی۔ میں نے کچھ ہی دیر میں خوبصورت سی بیٹی کو جنم دے دیا۔ جیسے ہی نرس نے مجھے بتایا کہ میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہوں، میں نے دونوں ہاتھ نرس کے آگے جوڑ دیے اور اسے کہا، ابھی میرے سسرال والوں کو بچے کی پیدائش کی خبر نہ سنانا۔ نرس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا تو میں نے اس سے ساری بات بتا دی۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ مجھے میری بچی سمیت یہاں سے نکال دے، نہیں تو یہ ظالم لوگ میری بچی کو بیچ دیں گے یا اسے مار دیں گے۔ نرس رحم دل عورت تھی، اس نے مجھے پوری طرح چادر اڑا دی اور میری بچی کو میری گود میں ڈال دیا اور ہسپتال کے پچھلے دروازے سے بھاگنے میں میری مدد کی اور کہنے لگی کہ یہاں میں سب سنبھالوں گی، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، تم یہاں سے کہیں دور نکل جاؤ۔ میں نے دل سے نرس کا شکریہ ادا کیا اور بھاگتے بھاگتے ایک خالی سڑک پر آ بیٹھی۔ میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ زندگی میں مجھے پہلی بار ہی اپنا کوئی خونی رشتہ ملا تھا۔ مجھے سڑک پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور ایک بوڑھی اور بوڑھا گاڑی سے اتر کر میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک چھت چاہیے جس کے نیچے میں عزت سے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ میں اپنی نازک سی بیٹی کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ ان کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھ سے زیادہ سوال کرتے، اس لیے مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے۔ میرے لیے وہ لوگ بالکل انجان تھے، لیکن میں سڑک پر کتنی دیر بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کا کہا مان لیا اور ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یوں بھی زندگی نے مجھے اتنے زخم دیے تھے کہ اب میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سہارا دیکھ کر اپنے گھر لے گئے۔ وہ دونوں یعنی کہ بوڑھا اور بوڑھی ایک عالیشان بنگلے میں رہا کرتے تھے۔ ملازموں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے اور میری بچی کو بھی رہنے کے لیے کمرہ دیا گیا اور ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیں اماں ابا کہہ کر پکار سکتی ہو، کیونکہ ہم دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں اور اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو باہر ملک میں رہتا ہے اور کبھی کبھی لوٹ کر آتا ہے۔ ان دونوں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا اور میں ان دونوں کے گھر سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں اور وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر زندہ ہے، کیونکہ میرے لیے جواد کا زندہ ہونا بالکل بے معنی تھا۔ میں انہیں اماں ابا کہہ کر پکارتی۔ انہوں نے میری بیٹی کو اپنی گود میں کھلایا اور اس قدر پیار دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میری پیاری سی بیٹی فاطمہ بہت ہی خوش نصیب تھی جسے ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور میری بیٹی سال بھر کی ہونے والی تھی جب وہ دونوں بزرگ بہت ہی شدید بیمار ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ ایک دن ابا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ بیٹی تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے تمہیں اپنی سگی بیٹی کی طرح اس گھر میں جگہ دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ایک دفعہ پھر بے آسرا ہو جاؤ۔ فاطمہ کو تو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے اور میں کبھی اسے تکلیف میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے میں نے اور تمہاری اماں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ ہم دونوں کی بیماری کا سن کر ہمارا بیٹا واپس آ رہا ہے، ہم اس سے تمہارا نکاح کروا دیں گے اور یوں تم ہمیشہ عزت سے ہماری چار دیواری میں زندگی گزار سکو گی۔ ان کی بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میں نکاح کے اوپر نکاح کرتی اور میرا جواد کا تعلق آج بھی قائم تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔
یہ جو لوگ میری زندگی میں کسی رحمت کی طرح شامل ہوئے تھے اور میں انہیں کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ دونوں کہنے لگے کہ بیٹا، میرے بیٹے سے نکاح کر کے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی امید بھری نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں ان لوگوں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی اور انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ میں ایک بیوہ عورت نہیں ہوں بلکہ میرا شوہر زندہ ہے۔ ان کے بیٹے کے آنے میں 2 دن باقی تھے اور میری خاموشی نے جیسے انہیں زندگی دے دی تھی۔ وہ لوگ اس طرح نکاح کی تیاریاں کر رہے تھے کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے لیے ایک پل گزارنا مشکل تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں ان کے بیٹے کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ مجھے یہ گناہ نہ کرنا پڑے۔ آج صبح ہی گھر میں خوب رونق تھی۔ آج ان دونوں کا بیٹا واپس آ رہا تھا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی اور فاطمہ ہمارے درمیان کھیل رہی تھی کہ اسی وقت گاڑی کی آواز آئی تو اماں کہنے لگی کہ لگتا ہے میرا بیٹا آ گیا ہے۔ ان کے چہرے پر آنے والی خوشی بہت ہی انمول تھی۔ جیسے ہی ان کا بیٹا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر فاطمہ کو اپنی گود میں پکڑ لیا اور خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہاں اس شخص کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے یہ سوچ کر میری جان نکل گئی۔ اماں ابا نے تو کہا تھا کہ ان کا بیٹا لندن سے آ رہا ہے، مگر یہ تو میرا شوہر جواد تھا۔ میں نے فاطمہ کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا کہ مریم، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی ساری توجہ میری طرف تھی۔ ہم دونوں بھول چکے تھے کہ کمرے میں اس وقت اماں ابا بھی موجود ہیں۔ میں نے روتے ہوئے جواد سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری بیٹی کو ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اپنا ماضی پیچھے چھوڑ کر چلی آئی ہوں اور یہ بیٹی صرف اور صرف میری ہے۔ جواد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا ہے لیکن میں اسے کہیں نہ ملی۔ وہ میری جدائی میں تڑپ گیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسے بیٹی کی پیدائش پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ جب اسے پتا چلا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ لیکن اس وقت میں نے جواد کے ہوش اڑا دیے تھے جب میں ہسپتال سے بیٹی لے کر فرار ہو گئی تھی اور اس کے گھر والوں نے اسے کہا تھا کہ میرا کوئی عاشق مجھے ہسپتال سے بھگا کر لے گیا ہے۔ جواد اپنی بیٹی مجھ سے مانگ رہا تھا مگر میں فاطمہ کو اس کی گود میں دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں کیسے مان لیتی کہ جس شخص نے شادی کے 1 سال تک میرے حق میں آواز تک نہ اٹھائی ہو، وہ اپنی ماں کے ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ میری بیٹی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوگا جبکہ اس کی ماں کو مجھ سے صرف اور صرف بیٹا چاہیے تھا۔ اماں اور ابا حیرت سے جواد سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ دونوں تو پاگل بے خبر تھے۔ ان کی نظر میں جو ایک بیوہ تھی اور میں بھی یہ جاننا چاہتی تھی کہ جواد اماں ابا کا بیٹا کیسے ہو گیا۔ اماں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور ابا نے فاطمہ کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ اصل میں جواد اماں اور ابا کا بیٹا تھا جسے اس کے چچا نے گود لیا تھا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ اماں ابا کا جواد سے بڑا بھی ایک بیٹا موجود تھا، اس لیے انہوں نے خوشی سے جواد کو اس کے چچا کی گود میں ڈال دیا۔ جواد کو گود لیے ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ چچی نے خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ بھی ماں بننے والی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چچا کا گھر بچوں سے بھر گیا۔ جواد کے سوتیلے بہن بھائی بھی اس دنیا میں آ گئے تھے مگر چچا نے جواد کو واپس نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جواد ہی ان کا بڑا بیٹا ہے۔ جواد کبھی کبھی اپنے سکے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلا آتا تھا۔ پھر ایک حادثے میں جواد کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تو جواد کے سکے والد نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ جواد کو واپس لینا چاہتا ہے کیونکہ اب تو چچا کے گھر بچوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن چچی کی نیت ابا کے پیسوں پر تھی اور وہ جواد کے ذریعے بآسانی ان پیسوں کا تقاضا کر سکتی تھی۔ اسی طرح چچی نے جواد کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا اور اسے کبھی بھی پلٹ کر واپس نہیں آنے دیا۔
کبھی کبھار ملنے کے لیے آتا اور ابا سے پیسے لے کر واپس چلا جاتا۔ چچی اسے ہمیشہ ایموشنل بلیک میل کرتی تھیں اور خودکشی کی دھمکی دیتی تھیں۔ وہ چچی سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے ان کی وہ ہر بات خوشی سے مان لیا کرتا تھا۔ کچھ سال پہلے چچی اماں ابا کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ جواد کو پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیجنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے انہیں خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کی پڑھائی کا سن کر ابا نے فوراً انہیں 5 لاکھ روپے دے دیے۔ چچی نے ان پیسوں سے اپنے لیے زیور بنا لیے، جس کی خبر جواد کو بعد میں ہوئی اور اسے اپنی ماں کی لاج رکھنے کے لیے اس جھوٹ کو آگے بڑھانا پڑا۔ اماں ابا اب تک یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا باہر ملک میں پڑھ رہا ہے، لیکن جواد یہاں ایک معمولی سی نوکری کر رہا تھا اور پھر گھر کے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے چچی نے ایک نوکرانی رکھنے کی بجائے جواد کی شادی مجھ سے کرنا مناسب سمجھی، تاکہ انہیں مفت میں ایک ملازمہ مل جائے اور مجھ سے بیٹا پیدا کروا کر وہ جواد کو مزید اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ جواد ان کے لیے ایک سونے کی چڑیا تھی جس کے ذریعے وہ وقتاً فوقتاً پیسے حاصل کر رہی تھی۔ جواد اب بھی چچی کے گھر سے آ رہا تھا اور اسے چچی کی عزت کی خاطر مزید یہ جھوٹ برقرار رکھنا تھا، لیکن میری یہاں موجودگی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ جواد کہہ رہا تھا کہ جب میں بچی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ اس نے میرے ساتھ 1 سال کا عرصہ گزارا تھا اور اسے 1 سال میں مجھ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس نے تو اپنی اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ جواد کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور وہ اپنی ہر غلطی پر شرمندہ تھا۔ اماں اور ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ انہیں دکھ بھی تھا کہ چچی نے ان کے بیٹے کی شادی ان سے بغیر پوچھے کر دی تھی اور چچی کے کہنے پر جواد جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا۔ ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن تم تو پہلے ہی ہماری بہو نکلی اور اب سے تم ہمارے گھر میں ہی رہو گی۔ وہ بے تحاشا فاطمہ کو پیار کرنے لگے۔ پہلے بھی ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی اور اب تو فاطمہ ان کی پوتی ثابت ہوئی تھی۔ ابا جی نے ناراض ہو کر جواد سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اپنی چچی کے پاس جانا ہے تو بے شک تم جا سکتے ہو، لیکن فاطمہ اور میری بہو کہیں نہیں جائیں گی۔ جواد نے بھی اپنی اماں ابا سے معافی مانگی۔ اماں ابا نے جواد کو معاف کر دیا کیونکہ وہ پہلے بھی اپنا ایک بیٹا کھو چکے تھے، اب جواد کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جواد کہنے لگا کہ میں اپنی اولاد کے لیے بہت تڑپا ہوں اور مجھے اس وقت آپ کی تکلیف کا بھی اندازہ ہوا کہ بڑے بھائی کی موت کے بعد آپ دونوں کتنے اکیلے رہ گئے ہیں اور آپ کو میری کتنی ضرورت تھی، لیکن میں نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا۔ میں اب آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چچی کی گود میں بہت سی اولادیں ڈال دی ہیں اور وہ ان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہیں۔ جواد نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مجھے اماں ابا جیسے مخلص رشتوں کا ساتھ حاصل ہو گیا تھا۔ میں، جواد، فاطمہ اور اماں ابا ایک مکمل فیملی بن گئے تھے اور ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئی تھیں۔ کبھی کبھی انسان پر تکلیفیں اور آزمائشیں ایک ساتھ چلی آتی ہیں، بس انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ صحیح وقت آنے پر ہم پہلے سے بھی بہت بہتر حاصل کر لیتے ہیں، بس ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی تھی اور آج اس کا انعام مجھے ان خوبصورت رشتوں کے طور پر مل گیا تھا۔ آج میں اور جواد دونوں بہت خوش ہیں۔